बड़ा सवाल ये कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक और सुनहरी मौका मिस कर दिया इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट के साथ किसी न किसी तरह की कुछ मुज़ाकरात के हवाले से। ये सवाल जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी पूछा जा रहा है और उसके साथ साथ चंद और चीज़ें भी सामने आ रही हैं। पिछले चंद दिनों में कई ऐसे लोगों से मुलाकात हुई जिनसे बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिली है कि अंदर जमात में हो क्या रहा है। वो इन्फॉर्मेशन आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मैं हूं फहद हुसैन, ये मेरा डिजिटल चैनल, इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको जो है वो टाइमली और गर्मा गर्म तरसी मिल जाए। अच्छा, अब ज़रा आ जाएँ, बड़ी इंटरेस्टिंग कुछ इन्फॉर्मेशन सामने आ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कि वहाँ पे क्या हो रहा है। वो इन्फॉर्मेशन मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूँ और वो सारा कुछ जिसका मैं हवाला दे रहा हूँ कि जुड़ा है ये पिछले चंद दिनों में जो कुछ हुआ है। आपने देखा पहले एकदम खबर गर्म हो गई कि जो मुज़ाकरात होने जा रही हैं, प्राइम मिनिस्टर ने ऑफ़र दी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कुछ इस तरह का रद्द-ए-अमल आया कि शायद वो इंटरेस्टेड हैं बातचीत करने में। बैरिस्टर गौहर साहब जिनके ऊपर जमात में भी बड़ी तनकीद होती है और ख़ासतौर पे अलीमा खान साहिबा तो अब आए रोज़ उन पर कुछ ना कुछ जुमला कस देती हैं, उन्होंने भी कुछ ऐसी बातें कर दी कि मामलात कुछ गर्म होने जा रहे हैं। तो लगा यूँ कि जैसे वाकई में तहरीक इंसाफ में एक चेंज ऑफ थिंकिंग हो रही है और शायद खान साहब ने भी ये एहसास कर लिया है कि ये जो नई सूरत हाल है इंडिया से फतह के बाद उसमें मामलात किसी और तरफ जा रहे हैं और अगर जमात ने अपनी जो पोजीशन है उसको बेहतर करना है तो शायद इस मौके का फ़ायदा उठाना पड़े। अच्छा, अब जमात में एक और प्रॉब्लम भी है जो सामने आया। पहले मैं ज़रा कॉन्टेक्स्ट आपको दे दूँ। जब ये एक एहसास हुआ कि शायद तहरीक इंसाफ में मामलात जो हैं वो किसी और रुख जा रहे हैं, कुछ चेंज ऑफ थिंकिंग हो रही है, कुछ जहन तब्दील हो रहा है, शायद खान साहब को भी कुछ लोग कन्विंस करने में कामयाब हो गए हैं कि ये इस नई सूरत हाल का फ़ायदा उठाते हुए किसी तरीके से कुछ इस तरह की बातचीत आगे चलाई जाए कि उन खान साहब की जो रिहाई है वो मुमकिन हो जाए। तो अब इस मामले पे पहले बैरिस्टर गौहर साहब की तरफ से कुछ बयान आता है, फिर उसके बाद उस पर कोई रद्द-ए-अमल आया, फिर अलीमा खान साहिबा ने कुछ कह दिया, मैं सारा दोहराऊंगा नहीं क्योंकि आप सब ने सुना हुआ है। फिर उन्होंने कुछ कह दिया कि नहीं वैसा नहीं होगा, इस्टेब्लिशमेंट आर्मी चीफ पे फिर कोई तनकीद कर दी, फिर लोगों ने कहा नहीं तो गड़बड़ हो गई है। फिर उसके बाद फिर अगले दिन कह दिया कि नहीं हम तो कुछ गिव और टेक करने को तैयार हैं, आप बताएं खान साहब से आप क्या चाहते हैं। फिर लोगों ने कहा ये वाकई में ये तो फिर एक यू टर्न हो गया है और जब वो हुआ तो उसके बाद अगले दिन खान साहब का फिर बयान आ गया अली ज़फ़र साहब के थ्रू और दीगर कुछ लोगों के थ्रू जिन्होंने उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कोई गिव और टेक नहीं होगा बल्कि आप उल्टा एहतजाज की तैयारी करें। अब ये जो कुछ गर्म कुछ सर्द कुछ हाँ कुछ ना, ये 3 4 5 6 दिन में एकदम ये क्या हुआ और क्यों हुआ, ये सवाल लेकर मैं कुछ अपने दोस्तों की तरफ गया और मैंने कहा मुझे बताएं ये क्या एक्चुअली हो क्या रहा है, प्रॉब्लम क्या है, क्या हो क्या रहा है। पता ये चला कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो एक डिविजन्स हो गई हैं वो अब इतनी ज़्यादा पुख्ता हो गई हैं कि उनके दरमियान जो एक तरीके से खान साहब को इन्फ्लुएंस करने की दौड़ है वो एक और ही लेवल पे चली गई है और ये जो कन्फ्यूजन हो रहा है ये उसका बाय प्रोडक्ट है। मसलन अब ये बिल्कुल जो अंदर के लोग हैं जो एक्नॉलेज करते हैं ये बात को, वो अब बिल्कुल ये क्लियरली कहते हैं कि देखिए बुनियादी तौर पर इस वक्त जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में 3 ब्रॉड ग्रुप्स हैं जो खान साहब को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं और उनके सबके अपने अपने मकसद हैं। वो ग्रुप्स क्या हैं, चले आज मैं ज़रा बिल्कुल आपको आसान अल्फाज में ब्रेक डाउन करके देता हूँ। और ये वो डिवीज़न है जो अभी यानी जो ताज़ा जो मामला हुआ है जिसमें इंडिया को हराने के बाद इस्टेब्लिशमेंट की पोजीशन जो है वो बहुत ज़्यादा मुस्तहकम हो गई है। ये उसकी रोशनी में ये जो डिविजन्स हैं जमात के अंदर जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ वो इन प्ले किस तरीके से आए हुए हैं और ये जब आपके सामने एक तस्वीर सामने आएगी तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कन्फ्यूजन जो हमें नज़र आ रही है इसकी वजह क्या है और एंड में फिर मैं आपसे बात करूँगा कि अब मुमकिन तौर पर सिचुएशन कहाँ पर खड़ी है। तो देखिए पहला जो ग्रुप है ना उसके आगे से 2 धड़े। पहला ग्रुप है वो ये कहता है कि हमें किसी भी तरीके से मामलात को तय करना चाहिए और वो तय तभी होंगे जब इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत होगी और किसी भी तरीके से कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे खान साहब बाहर आएँ। अब वो
کیا ہے وہ راستہ کیسے نکلے گا وہ تو بعد کی بات ہے. لیکن یہ جو گروپ ہے اور جس میں دو نام بائی دا وے بالکل آبویس ہیں, ایک بیرسٹر گوہر ہیں, ایک علی امین گنڈا پور صاحب ہیں, یہ بڑے عرصے سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ معاملات جو ہیں وہ اس طریقے سے اس طرف چلیں, اور کئی بار ان کو کامیابی حاصل ہوتی ہے, کئی بار لگتا ہے کہ خان صاحب کی طرف سے ایک مثبت رد عمل مل رہا ہے, اور اس کے بعد پھر ایک دم صورتحال چینج ہو جاتی ہے. تو یہ جو گروپ ہے لیڈرشپ کے اندر سے, اس گروپ کے نیچے بھی دو ذیلی گروپس ہیں. پہلا وہ جو ہے وہ ہے جو اس وقت جو موجودہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہے اس کے اندر سے ہی, اس میں علی امین صاحب کا میں نے ذکر کیا, بیرسٹر گوہر کا ذکر کیا, چند ایک اور ایسے نام ہے جو آپ شاید سمجھیں گے کہ نہیں یہ تو بڑی سخت باتیں کرتے ہیں, لیکن ایکچولی وہ اندر کھاتے وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایک اس وقت اگر پریکٹیکلی اسپیکنگ اگر معاملات کو آگے بڑھانا ہے تو صرف جنگ و جدل سے یہ نہیں ہو سکتا. تو وہ بھی اپنی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں ان دو صاحب کی باتوں میں جو کہ بنیادی طور پر اس گروپ کو لیڈ کر رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ باہر آ کر وہ کچھ ہلکی سی تو اس طرح کی بات کر سکتے ہیں جس سے پتہ لگے کہ وہ ان کی ذہن کی عکاسی کیا ہے اور خان صاحب کو کیا کہہ رہے ہیں, لیکن الٹیمیٹلی پارٹی پالیسی کے تحت انہیں بھی آ کے بڑے سوچ سمجھ کے بات کرنی پڑتی ہے. لیکن جو جماعت کے اندر جو ڈسکشنز ہو رہی ہیں, جو انٹرنل میٹنگز ہیں, اس میں یہ والا گروپ ہے یہ کنسسٹنٹلی باقاعدہ طور پر پش کر رہا ہے کہ دیکھیے وقت ضائع ہو رہا ہے, مواقع بھی ضائع ہو رہے ہیں, اور جو یہ ایک چینج سچویشن ہے اس میں ہمارے لیے جو سپیس ہے وہ تنگ ہوتی جا رہی ہے, بڑھتی نہیں جا رہی. تو ہمیں ہوش مندی سے کام لینا چاہیے اور معاملات کو آگے لے کر چلنا چاہیے. اور اس حوالے سے ان میں سے کئی ایسے لوگ ہیں جن کے کہیں نہ کہیں رابطے ضرور ہوئے ہوں گے, بلکہ ہوئے, اسٹیبلشڈ ہے, لیکن پھر وہ آگے بات کیوں نہیں چلتی, اس کی میں آگے ابھی آپ سے اس کا بھی وجہ بیان کرتا ہوں. تو پہلا گروپ تو یہ ہے. اچھا, دوسرا یہ جو بات چیت والا گروپ ہے اس میں جو ذیلی دو گروپس ہیں, ایک دوسرا بھی گروپ ہے. یہ وہ گروپ ہے جو اس وقت موجودہ قیادت کا حصہ نہیں ہے, جس میں مثال کے طور پر فواد چودھری صاحب ہیں. اب وہ اس گروپ کا حصہ تو نہیں ہے, لیکن وہ تو باقاعدہ طور پر یہ بات کرتے آ رہے ہیں کہ وہ جب بھی خان صاحب سے ملتے ہیں اور ان کی ملاقات بھی ہو جاتی ہے, یا فیصل چودھری صاحب ہیں جو ان کے بھائی ہیں, بڑے پائے کے لائر ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے بڑے اہم رکن ہیں, لیکن وہ بھی اسی گروپ کا حصہ, اور وہ بھی کھلے عام یہ بات کر رہے ہیں کہ دیکھیے ہمیں جو ہے وہ یہ جو کرنٹ قیادت ہے یہ اصل پرابلم ہے, اور ہمیں جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے اکاموڈیشن کرنی چاہیے پاکستان تحریک انصاف کو اور اسٹیبلشمنٹ کو. تو یہ بھی باقاعدہ خان صاحب سے یہ آرگیو کر رہے ہیں. اب یہ جو کانفلکٹ ہے دیکھا کو نظر آ رہا ہے, پرابلم جو میں کہہ رہا تھا کہ آگے بات کیوں نہیں چلتی, کیونکہ دو گروپس ہیں, دونوں ایک ہی بات چاہتے ہیں, ایک لیڈرشپ کا حصہ ہے, ایک لیڈرشپ کے باہر کا حصہ ہے, لیکن وہ دونوں ایک دوسرے سے اتنے بھیڑے ہوئے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کی بات کو کاٹ دیتے ہیں. حالانکہ الٹیمیٹلی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے بات دونوں ایک ہی کر رہے ہیں, لیکن جب خان صاحب کے سامنے جاتے ہیں تو ظاہر بات ہے جو فواد چودھری صاحب ہیں وہ تو اوپنلی کہتے ہیں, یا فیصل چودھری صاحب بھی کہتے ہیں کہ جی اگر آپ نے معاملات کو بہتر کرنا ہے جو کرنٹ لیڈرشپ ہے اس کو فارغ کرائیں. سو ایک تو یہ یہاں پہ پرابلم ہو رہا ہے. اچھا, ایک تو یہ ہوگی جی چلو جی یہ ایک گروپ ہے جو ایک ہی بات کرتا ہے لیکن وہ آپس میں ایک دوسرے کو نیوٹرلائز کر دیتے ہیں. پھر دوسرا گروپ وہ ہے ہارڈ لائنرز کا گروپ, جو کہتے ہیں کوئی ایسی کی تیسی ہم نے کوئی بات نہیں کرنی, ہم ڈٹے کھڑے ہیں اور ہم نظریاتی ہیں, اور اگر بات کرنی ہے تو صرف یہ کرنی ہے کہ الیکشن کب ہوں گے اور اس غیر قانونی حکومت کی چھٹی کب ہوگی اور خان صاحب وزیر اعظم کب بنیں گے. اچھا, مزے کی بات یہ ہے کہ جب مزید تھوڑی سی میں نے قریدنے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ اس گروپ کے اندر بھی جو دو ذیلی گروپس ہیں اور وہ بڑے ایکٹیو ہیں. یعنی میں آپ کے سامنے ایک پیٹرن رکھ رہا ہوں. یہ جو دوسرا گروپ ہے ہارڈ لائن گروپ, اس میں جو دو ذیلی گروپس ہیں وہ کیا ہیں. پہلا وہ گروپ ہے جو جینوئنلی جس کو آپ نظریاتی کہہ سکتے ہیں, اور وہ شاید واقعی میں یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں کسی بھی طریقے سے کہیں بھی کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے, ہم حق پر ہیں, ہم یعنی مورلی اسٹرانگ ہیں, مقبول ہیں, لوگ ہمارے ساتھ ہیں, اور ہمارا جو کاز ہے وہ جسٹ ہے, اس لیے اگر ہم ایک قدم بھی پیچھے ہٹتے ہیں تو اس سے ہمیں نقصان ہوگا. بڑی اچھی بات ہے اور جنون لوگ ہیں, لیکن ایک پرابلم ہے, یہ لوگ ہیں ان کا اس وقت پارٹی کی فیصلہ سازی میں کوئی رول نہیں ہے. اچھا, وہ کیسے؟ وہ ایسے کیونکہ یہ لوگ جو ہیں یا تو یہ جیل میں ہیں یا یہ انڈر گراؤنڈ ہے. سمپل.
تو نہ یہ پارٹی کی ایکٹیویٹیز میں حصہ دے سکتے ہیں، نہ یہ خان صاحب سے ملاقات کر سکتے ہیں، نہ یہ کچھ اور کر سکتے ہیں. تو اس طریقے سے ہیں یہ ہارڈ لائنرز، ہیں یہ پارٹی کے نظریاتی لوگ، لیکن اس وقت پاکستان تحریک انصاف میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس پہ ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، کیونکہ یا وہ جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں یا وہ چھپے بیٹھے ہوئے ہیں. تو ایک تو یہ گروپ ہو گیا. اچھا، دوسرا ایک اور گروپ ہے جو فرنٹ فٹ پہ آ کے کھیلتا ہے اور وہ بھی یہی باتیں کرتے ہیں کہ جی بالکل ہمیں کچھ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں کوئی بات نہیں کرنی چاہیے، اور بہتر ہے کہ ہم جہاں ہیں وہیں پہ رہیں، لڑائی کرنی چاہیے، احتجاج کرنا چاہیے. اور اس میں بہت سارے لوگ ہیں. لیکن ایشو یہ ہے، اور یہ اب اندر والے لوگ جو پارٹی کے اندر والے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں، خاموشی سے، پبلکلی کو بھی نہیں کہیں گے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ والا جو دوسرا گروپ ہے اس میں اکثر و بیشتر وہ لوگ ہیں جو پرائیویٹلی کچھ اور چاہتے ہیں، لیکن پبلکلی وہ یہ باتیں کرتے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ خان صاحب اس طرح کی باتوں کو پسند کرتے ہیں. تو ان مینی ویز دے mirror what عمران خان از تھنکنگ یا وانٹس ٹو تھنک. اور اس طریقے سے جو پارٹی کے اندر والے لوگ ہیں جو ان پہ تنقید کرتے ہیں خاموشی سے، وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف اس طرح کی جو بڑی اسٹرانگ لائن ہے، بڑا فرنٹ فٹ پہ آگے کھیلنے والا کام ہے، پبلکلی بڑی بڑک بازی کرنی ہے، اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اس سے ان کو خان صاحب کی خوشنودی ملتی ہے. کیونکہ خان صاحب کا جو ڈیفالٹ رد عمل ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ڈٹ جاؤ. تو اس لیے پبلکلی جو مرضی کہیں، لیکن پرائیویٹلی ان میں سے بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ کیونکہ انہوں نے بھی اپنا سب کچھ داؤ پہ لگایا ہوا ہے کہ معاملات بہتری کی طرف جائیں، اور بہتری کی طرف تبھی جا سکتے ہیں جب کہیں نہ کہیں سے ان کو سپیس ملے. انہی میں سے ایسے کئی لوگ ہیں جن کو مجھے کم از کم 2 لوگوں نے جماعت میں سے بتایا کہ انہی میں سے ایسے لوگ ہیں جو خان صاحب کے پاس جاتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں، ان کو ایک طریقے سے وہ انفارمیشن دیتے ہیں جو خان صاحب سننا چاہتے ہیں. یعنی انہیں وہ کہتے ہیں جا کے کہ جی آپ کروڑوں لوگ آپ کے منتظر ہیں، بس آپ ایک احتجاج کی کال دیں، دیکھیں کہ یہ نظام درم برم ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ. یعنی وہ ان کو وہ باتیں بتا رہے ہیں جو خان صاحب سننا چاہتے ہیں، اس کی بجائے کہ انہیں وہ ایکچوئل جو حقیقت ہے وہ اس کو ان سے شیئر کریں. تو ایک تو یہ، تو اب یہ جو 2 گروپس ہیں ان کے اندر بھی آپ دیکھ لیں کہ تضاد آپ کو نظر آ رہا ہے. ایک جنون گروپ ہے لیکن اس کا کوئی رول ہی نہیں ہے، دوسرا جو ہے وہ پرائیویٹلی کچھ کہہ رہا ہے، پبلکلی کچھ کہہ رہا ہے. اور ایک طریقے سے اس گروپ کے جو نقاد ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی وجہ سے ایکچولی پرابلم ہو رہا ہے کہ خان صاحب کی فیصلہ سازی میں گڑبڑ ہو رہی ہے، کیونکہ ان کو انفارمیشن غلط مل رہی ہے، ایکسیس ان کو مل جاتی ہے، کیونکہ خان صاحب جو ہے وہ اس طرح کی باتیں سننا چاہتے ہیں. اور پبلکلی آ کے جب یہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو لوگ اس کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. اچھا، اب آ جائیں تیسرا گروپ، وہ ہے فیملی کا. اور ان 2 گروپس کا جو رول آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ سارا دیکھیے یہ کنفیوژن کیا ہو رہی ہے پچھلے 3-4 دن میں ہوا ہے، یہ انٹرپلے ہو رہا ہے ان ساری چیزوں کا، کمپلیکیشنز کا. تیسرا آ گیا فیملی کا رول. اب فیملی میں 2 ہی لوگ ہیں جو ایکچولی ایکٹیو ہیں اور جن کی آواز پارٹی میں سنی جاتی ہے، پارٹی کے باہر سنی جاتی ہیں. ایک ہیں بشرا بی بی، ایک ہیں علیمہ خان صاحبہ. اب وہ پاکستان تحریک انصاف جو مرضی کہے کہ جی ہمارے ہاں موروثیت نہیں ہے یا جو فیملی کا کوئی رول نہیں ہے، ساؤتھ ایشیا یہاں پہ سب جگہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، باقاعدہ ان کے پاس کوئی آفس نہیں ہے اور کوئی ان کے پاس عہدہ نہیں ہے. لیکن ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جب بشرا بی بی باہر تھیں تو کس طریقے سے وہ پارٹی میں ایک اف ناٹ دی موسٹ امپورٹنٹ پرسن، یعنی ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ پیپل تو بن ہی گئی تھیں. اب جب وہ نہیں ہے تو پیچھے علیمہ خان صاحبہ ہیں. اب علیمہ خان صاحبہ آپ دیکھیے روزانہ کی بنیاد پہ آتی ہیں، میڈیا سے بات کرتی ہیں اور کھل کے بات کرتی ہیں. پھر ان سے کوئی ایسی ویسی بات ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی اصل میں سیاستدان تو ہے نہیں، اس لیے یہ پرابلم ہو جاتا ہے. لیکن دا فیکٹ از کہ وہ آ کے پبلکلی تو بات کر رہی ہیں، اور وہ ایز اے فیملی ممبر کے ساتھ ساتھ ایک اہم پارٹی کی ایک آواز ہے، کیونکہ وہ ہر ایشو پہ بات کر رہی ہیں. پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ جب کوئی پراپر لیڈرشپ نہیں ہے، پراپر سے میری مراد ہے کہ کوئی ڈیزگنیٹڈ نمبر 2 تو ہے نہیں خان صاحب کا، سیکنڈ لائن آف لیڈرشپ میں اس میں بہت سارے لوگ ہیں اور وہ آپس میں لڑ کے ان کا ستیہ ناش ہوا ہے، جو ابھی میں نے آپ کو ذکر کیا. اب یہ جو پچھلے جو 2 گروپس جن کا میں نے ذکر کیا، 2 گروپ ان کے آگے ذیلی 2 گروپ اور یعنی 4 بن گئے، یہ آپس میں دست و گریباں ہیں. اور ہر شخص دوسرے کو کہتا ہے کہ جی یہ اندر کھاتے اس سے ملا ہوا ہے، یہ اندر کھاتے فلانے سے ملا ہوا ہے، اس کا یہ ایجنڈا ہے، یہ اس کا وہ ایجنڈا ہے. تو اس تمام معاملات میں علیمہ خان صاحبہ کی امپورٹنس بڑھ جاتی ہے. وہ کیوں؟ کیونکہ ان کے ساتھ ایک خصوصیت جڑی ہوئی ہے
جس کو ہر شخص مانتا ہے، چاہے وہ جماعت کے اندر ہو، چاہے وہ جماعت کے باہر ہو، چاہے وہ پارٹی کا سپورٹر ہو، چاہے وہ پارٹی کا جو ہے وہ مخالف ہو، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ میں ہو، حکومت میں ہو، اپوزیشن میں ہو، سب یہ تو مانتے ہیں ساؤتھ ایشین ہوتے ہوئے کہ اور کچھ نہ ہو، علیمہ خان صاحبہ اس وقت عمران خان صاحب کے خلاف کوئی کام نہیں کریں گی، باقی سب پہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کسی انگلی اٹھا رہا ہے کہ ان کا اپنا ایجنڈا ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے خون کا رشتہ ہے نا، اور ہمارے یہاں خون کے رشتے کا ایک اپنا وزن ہوتا ہے، تو اس خون کے رشتے ہونے کے ناطے علیمہ خان صاحبہ کا جو ایک رول ہے، جو ایک وزن ہے، وہ بہت بڑھ گیا ہے پارٹی میں. اور جنرلی میں نے یہ ڈائریکٹلی مجھے لوگوں نے بتایا ہے دوسری سائڈ سے، گورنمنٹ کی سائڈ سے، کہ جی ہم صرف اور صرف علیمہ خان کی باتوں کو سیریسلی لیتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ جو کر رہی ہیں، جو کہہ رہی ہیں، اس میں کہیں وہ نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ کہہ کچھ رہی ہیں اور چاہ کچھ رہی ہیں. سو اس لیے اب ان کا رول بڑھ گیا ہے. اب ان کا جو رول بڑھا ہے تو اس سے جو یہ کمپیٹنگ انفلوئنسز ہیں وہ اور کمپلیکیٹ ہو گئے، کیونکہ علیمہ خان صاحبہ نے جو بات کرنی ہے اب باقی لوگ اس کو اس طریقے سے نگیٹ نہیں کر سکتے. تو جو ایک کھچڑی مچنی تھی آف کمپیٹنگ انفلوئنسز، اب یہ تمام تر جو انفلوئنسز ہیں 3 4 5 6 فیکٹر میں نے آپ کو بتائیں، یہ سب کے سب جو ہیں ان کا جو ایک الٹیمیٹ آبجیکٹو ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب کو انفلوئنس کرنا. اور پچھلے 3 4 5 دن میں جو کچھ ہوا ہے وہ ایگزیکٹلی یہ ہوا ہے کہ نئی سچویشن جو ڈیولپ ہوئی ہے انڈیا کی شکست کے بعد، اس میں ان تمام جتنے لوگ ہیں، جتنے گروپس ہیں، وہ سب دوڑے کہ جی ہم خان صاحب کو بتائیں کہ اب اس صورتحال میں ہمارے پاس یہ اپرچونٹی ہے، ہمیں یہ کرنا چاہیے. اور اس دوڑ میں وہ ایک دوسرے کو بھی جو ہے وہ دھکا دیتے رہے ہیں، کونیاں مارتے رہے ہیں، الٹیمیٹلی خان صاحب تک پہنچے ہیں، اور اس کے نتیجے میں کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، اور یہ کنفیوژن پیدا ہوئی. باہر نکل کے انہوں نے باتیں کی. اب گھوم پھر کے بات یہاں پہ آئی ہے کہ فی الحال خان صاحب نے ایک بار پھر مزاحمت کی کال دے دی ہے. جتنے بھی لوگ ہیں جماعت کے اندر، اینڈ دس از امپورٹنٹ، آخری بات میں آپ سے بڑی امپورٹنٹ کرنا چاہ رہا ہوں، میں نے جتنے بھی لوگوں سے بات کی ہے، شاید ہی کوئی ہو جو یہ سمجھتا ہو کہ اس وقت احتجاج کی کال کامیاب ہو سکتی ہے. اندر کھاتے سب یہ جانتے ہیں کہ ایکچوئل سچویشن کیا ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ کیونکہ خان صاحب نے اب کہہ دیا ایک بار کہ جی ہم نے احتجاج کرنا ہے، کس بنیاد پہ کہا، یہ جو کھچڑی مچی ہوئی تھی اس کے نتیجے میں وہ ایک بار پھر جو ہے تھوڑا سا مس ریڈ کر گئے سچویشن کو. کہہ تو انہوں نے دیا، لیکن آج بھی جماعت کے اندر بالکل کلیئرلی یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ ہم کسی طرح کا احتجاج نہیں کر سکتے جس کا وہ امپیکٹ ہو جو وہ چاہتے ہیں. علامتی احتجاج تو کوئی بھی کر سکتا ہے، 2 4 نعرے لوگ آئے، نعرے لگا دیے، یہ کر دیا، وہ کر دیا، کے پی میں کر دیا، کے پی میں تو ان کی اپنی حکومت ہے، وہ نہیں. علامتی احتجاج نہیں، ایسا احتجاج جس سے ایکچولی پاکستان تحریک انصاف کے لیے کوئی جگہ بڑھے، اسٹیبلشمنٹ پر پریشر آئے، اس طرح کا احتجاج جماعت میں کوئی نہیں سمجھتا کیوں. مگر ستم ظریفی دیکھیے کہ ان تمام معاملات کے باوجود فیصلہ وہ ہو رہا ہے جس سے پارٹی کو زیادہ فائدہ نہیں ہو سکتا. آپ سے ملاقات ہوگی جلد.